अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फो ब्लास्टर। वो बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घोड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। वो शिकार पे निकलता था तो कभी खाली हाथ ना लौटा था और ताकतवर होने के साथ साथ बला का ज़हीन था। इसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा करता था। उसका ताल्लुक आगाज तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था। तारीख उस बहादुर को अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल उसी का बेटा था। आप देख रहे हैं इन्फो ब्लास्टर और मैं हूं आपका दोस्त गाजी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और जानिए पूरे 5 सीजन यानी कि पूरी सीरीज सिर्फ चंद मिनटों में। अगर आपको पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको फौरन से पहले मिल सकें। तो नाज़रीन, अर्तुगरुल गाजी 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे बुरूसा में पैदा हुए। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोचे की जानिब रवाना हुए। कई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल का वालिद सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द से जल्द किसी अच्छे इलाके का इंतजाम किया जाए। इसीलिए उसने अर्तुगरुल को हल्ब भेजने का फैसला किया, जहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हल्ब के सुल्तान अल अजीज के पास सुलेमान शाह के एलची के तौर पर अर्तुगरुल को भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले ही एक ऐसा वाकया हुआ जिसने काई कबीले को मुश्किलों और मुसीबतों में धकेल दिया। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी अपने जानिसारों के साथ शिकार खेलने गया तो वहां उसने देखा कि कुछ सुलेबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे हैं। उसने कैदियों को बचा लिया और सुलेबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को अपने साथ कबीले ले आया। सुलेबियों से झड़प में उसने अनातोलिया पर काबिज सुलेबी सरदार टाइटस का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सुलेबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि जो कैदी वो साथ लाया था उसमें एक बूढ़ा शख्स, उसकी एक बेटी और एक बेटा था। यह शख्स रूमी सल्जोकी शहजादा नोमान अफंदी था। उसकी बेटी हलीमा सल्जोकी शहजादी थी जो बाद में अर्तुगरुल की बीवी बनी, और उसका भाई शहजादा यलगिद भी उसके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहजादा नुमान काई कबीले के हाथ लग गया। उसकी बाजियाबी के लिए सल्जोक गवर्नर ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन काई सरदार ने अपने कबीले की रवायात के पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल हल्ब के अमीर से मिलने गया तो साजिशियों ने कैदियों को सल्जोकियों के हवाले कर दिया। हल्ब में अर्तुगरुल साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी जहानत और बहादुरी से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सुलेबियों के किले के करीब था और वहां रहने का मतलब मौत के मुंह में चले जाना था। कबीले के सरदारों ने मुखालिफत की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। दोस्तों, टाइटस ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। काई कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत में उनके किले पर हमला कर दिया और काइयों ने सुलेबी किला फतह कर लिया। सन 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन उससे कबल के कोई फैसला होता मंगोल उन पे हमला कर चुके थे और 1230 में मंगोल तातारी चंगेज खान की क़यादत में चाइना और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियन कोची का सरबराह नोयान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पे हमला किया और उनको रोंदता चला गया। उसने काई कबीले पे भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। काइयों ने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई और अर्तुगरुल की वालिदा हैमा खातून और भाई कुंदुकतू की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दुर्दुर्गाह चले गए। दुर्दुर्गाह का सरदार अर्तुगरुल का मामू था। उसने उनको पनाह दी और उनकी मदद का फैसला किया। अर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले के अमायदीन और उसके मामू और भाई ने उसकी मुखालिफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दूरंदेशी ने उसको बताया था कि मंगोल सकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। उसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन के पास भेजने का फैसला किया ताकि वो सल्जोक रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सके। अर्तुगरुल जल्द अज जल्द सल्जोक रियासत में जाना चाहता था। इसके लिए उसने अनातोलिया के मगरिब के करीब एक इलाके का इंतखाब किया। नोयान के खिलाफ जंग के दौरान अर्तुगरुल को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके मामू के इंतकाल के बाद उसका मामूजाद दुर्दुर्गाह कबीले का सरबराह बन गया, लेकिन वो अपनी सौतेली माँ और गद्दारों के हाथों कठपुतली बन चुका था। अर्तुगरुल के कबीले के सरदार का इंतखाब किया गया तो उसका भाई कुंदुकतू ने सरदारों को पैसे देके साथ मिला लिया और सरदार बन गया। उसका मकसद ये था कि वो अर्तुगरुल को अनातोलिया जाने से रोक सके। अर्तुगरुल के भाई की पुष्ट पे सल्जोक सल्तनत का नामजद करदा वजीर सादुद्दीन कोपिक था। सादुद्दीन कोपिक एक फितना सिफ्त शख्स था। सादुद्दीन कोपिक सुल्तान को मारकर सल्जोकी तख्त पे कब्जे का ख्वाहा था,
لیکن اسے ارطغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پہ ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی حمایت اور رہنمائی بھی حاصل تھی، جو کہ اس کی ہر فیصلے میں رہنمائی کرتے تھے۔ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے اور ان کی مرضی سے ہی وہ صلیبیوں کے قریبی سرحد پہ ہجرت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پہ آباد ہو گیا۔ یہاں آباد ہو کر وہ کائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کرنے کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اس دوران قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہیں، جنہیں بیچ کر اناج لایا جاتا، لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پہ اس کا سب سے بڑا حریف جاویدار قبیلہ تھا، جس کا سردار جاویدار بے کے بیٹے اورال نے ارطغرل کی مخالفت کی اور اس کے قالینوں کے قافلے پہ حملہ کر کے اس کے کافی سپاہی قتل کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال بھی جلا دیا، جس کے بعد اس کے قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑیں۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس کو ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ وہ بازار آج بھی ترکی میں ہانلی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک سائمون قسطنطنیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اس جاسوس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی ترگت کے ساتھ اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہانلی بازار پہ قبضہ کر لیا۔ اس نے جاویدار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین کوپک نے مخالفت کر کے اسے بچا لیا۔ سعد الدین کوپک کیونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اسے خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران سلطان علاء الدین کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہانلی بازار کے عیسائی اور رومی تاجروں سے جب ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین کوپک نے سلطان کو ورغلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور ہانلی بازار کو سلطنت کو دینے کی بجائے اس پہ خود قابض ہو گیا ہے، لیکن سلجوق سردار پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ترکوں کی روایت کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اسی کی ملکیت ہوتی ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو اس سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کوپک کو واپس گونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چائسار قلعہ فتح کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنی ایک فوج اس کی مدد کے لیے بھیجے گا۔ دوستو، ان سب جنگوں میں جاویدار قبیلے کا اورال بے ارطغرل کے خلاف رہا، لیکن اس کا بھائی آلیار اور اس کی بہن اصلاحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ آلیار جاں فشانی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بھائی اورال کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کا سربراہ بنا دیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست ترگت سے اس کی شادی کروا دی۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے کہ ترگت کی پہلی بیوی آئکس منگولوں کے حملے میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ اس طرح دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہوئی۔ اس دوران ایک جھڑپ میں قلعے کا کمانڈر ویسیلوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور لیکیا کے شہنشاہ نے آروس کا گورنر بنا کے بھیجا۔ آروس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین کوپک اور جاویدار قبیلے کی دوسری شاخ کے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر اس نے ارطغرل کے خلاف سازش شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر لیا اور بہادر بے کی سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر کو قتل کیا اور جاویدار قبیلے کا نیا سردار اصلاحان کے شوہر ترگت کو بنا دیا۔ اس سے نمٹ کے ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پہ حملہ کیا اور قلعے پہ قبضہ کر لیا۔ قلعے کا گورنر آرس اپنی جان بچا کے بھاگ گیا اور قلعے پہ سلجوق سلطنت اور کائی قبیلے کا پرچم لہرا دیا گیا۔ کارا چائسر قبیلہ اور ہانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر جگہ تذکرہ ہونے لگا۔ ارطغرل نے قلعے میں اپنے بھائی دندار کو نائب مقرر کیا اور سعد الدین کوپک کی سازشوں سے سلطان کو آگاہ کرنے گونیا چلا گیا۔ گونیا میں اس نے سلطان کو امیر سعد الدین کے خلاف ثبوت دیے، لیکن وہ سازشی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، 1237 میں اس نے سلطان علاء الدین کے نامزد جانشین شہزادہ کنیز اصلاحان کو قتل کروا کر غیاث الدین کیسری کو سلجوق سلطان بنا دیا۔ سلطان کے قتل کے الزام ارطغرل پہ لگا دیا اور اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ ارطغرل کی قید کے بعد سلطان پر امیر سعد الدین کوپک کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے کارا چائسار قلعے اور اس علاقے سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی اور گونل نامی قلعہ دار کو سردار اعلیٰ اور قلعے کا نگران بنا دیا۔ لیکن جب سلطان غیاث الدین کو پتہ چلا کہ اس کے باپ کو ارطغرل نے نہیں بلکہ اس کی ماں کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک نے قتل کروایا ہے، تو اس نے ارطغرل کو دوبارہ سردار اعلیٰ بنا دیا اور آزاد کر دیا۔ سلطان غیاث الدین نے امیر سعد الدین کوپک کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور ارطغرل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ ارطغرل نے گونل بے کو اس سازشی شخص
کی اصلیت سے آگاہ کیا اور اس کے ساتھ مل کر سعد الدین کوپک کا خاتمہ کیا اور سلطنت کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بونل کو کارا چائسر قلعے کا نگران ہی رہنے دیا اور خود قبیلے سمیت ساغوت ہجرت کر گیا۔ ساغوت وہ علاقہ تھا جو اس کی بہادری سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین نے اسے دیا تھا اور آزادی دی تھی کہ وہ چاہے تو ارد گرد کے علاقے فتح کر کے اپنی جاگیر بڑھا سکتا ہے۔ اس نے ہانلی بازار بھی سلجوق ریاست کو سونپ دیا اور خود سوگوت ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دوران اوکتائے خان نے دوبارہ اناطولیہ پہ حملہ کرنے کا اعلان کیا اور نویان کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ یا تو سلطان غیاث الدین کو اطاعت پر راضی کر لے یا پھر اناطولیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ نویان نے جب سلطان غیاث الدین کو 2 گنا لگان اور اطاعت کا حکم دیا تو اس نے ایک صلح نامہ دے کر ارطغرل کو نویان کے ساتھ اوکتائے خاندان کے پاس سفیر بنا کے بھیجا۔ ارطغرل کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نویان کی بہن نے ٹائی قبیلے پہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور نویان کی بہن ماری گئی۔ ادھر جب ارطغرل اوکتائے خان کے پاس پہنچا تو اس نے امن معاہدے پر مہر لگا دی اور 2 سال تک سلجوقوں کو مہلت مل گئی، لیکن اسی دن اوکتائے خان مارا گیا اور اس کی موت کا ذمہ دار ارطغرل کو قرار دیا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ نویان نے اس کا تعاقب کیا لیکن ناکام رہا۔ نویان واپس چلا گیا اور اوکتائے خان کے بیٹے قدم خان جو اس کے جانشین تھے اسے اناطولیہ پر حملے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں 1243 میں کوسے داغ کی جنگ لڑی گئی۔ ارطغرل جب قبیلے واپس پہنچا تو اس نے سوگوت جانے کے لیے قبیلے کو تیاریاں شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران سوگوت کی سرحد پہ موجود قلعے کا گورنر کے سپاہیوں نے اس پر حملہ کیا، اس کے جواب میں اس نے قلعے کے گورنر کو مار دیا اور قلعے پہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی وقت نیکیا کے شہنشاہ کا بیٹا بذات خود اس کے پاس آیا اور اس سے شہنشاہ کی جانب سے معذرت کی اور دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا، جس کے بعد سوگوت میں سلیبیوں کی جانب سے خطرہ ٹل گیا اور اس نے قبیلے سمیت سوگوت ہجرت کر لی، جو کہ بعد میں ارطغرل غازی کی جاگیر تھا۔ کوسیرا کی جنگ میں سلجوقوں کو بری طرح شکست ہوئی اور منگولوں نے اناطولیہ پہ قبضہ کر لیا اور ارد گرد کے تمام قلعے دار قبیلے کے سردار یہاں تک کہ سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پہ مجبور ہو گیا۔ سلجوقی دربار میں سلطان منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گیا۔ غیاث الدین کا جانشین مکمل طور پہ منگولوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ مسلم امراء منگولوں سے سونا لے کے ان کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔ سلطان کے بڑے بیٹے عزاء الدین نے منگولوں سے بغاوت کی، لیکن اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے نیکیا میں جا کے پناہ لی اور اس کا بھائی رکن الدین ارسلان سلطان بن گیا۔ منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا تھا جو مشرق سے تبریز تک خون کی ندیاں بہا چکا تھا اور عنقریب اناطولیہ کے باقیوں کو روندنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس دوران ارطغرل نے سوگوت اپنا قبیلہ بنا لیا اور وہاں سے منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، لیکن یہ ظاہری نہیں تھی۔ ظاہری طور پہ منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، لیکن اندرونی طور پر وہ منگولوں کے خلاف ایک بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ ارطغرل نے مصر کے مملوک سلطان مالک الظاہر رکن الدین تبریز اور چنگیز خان کے پوتے برکھا خان جس نے اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا کو منگولوں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھا، اس کے ساتھ مل کر عزاء الدین کی خاص اور اس کے حامی قبائل کو اکٹھا کیا اور ان 2 بڑی طاقتوں کو منگولوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کر دیا، لیکن اندرونی سازشوں اور سلیبی قلعے کے غدار گورنمنٹ کی طرف سے حملوں کے بعد ارطغرل بری طرح پھنس گیا تھا، کیونکہ اپنے عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت بڑی جنگ ضروری تھی۔ ارطغرل کو سوگوت سے کنٹرول ختم کرنے کے لیے سلجوق وزیر بہاؤالدین اور اروہی قبیلے کا سوگوت میں بسانے کا فیصلہ کیا۔ امروہو قبیلے کا سردار ارطغرل کے خلاف تھا، لیکن بعد میں اس کی بیٹی نے ارطغرل سے شادی کر لی۔ سلیبی باغیوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس کا سربراہ کمانڈر راکوس تھا جو ارطغرل کو سوگوت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے امروہ قبیلے کے سردار کو قتل کر کے اس کا الزام ارطغرل کے بیٹے قندوس ایلپ پہ لگا دیا، جس کے بعد دونوں قبیلوں میں لڑائی کا اندیشہ ہو گیا، لیکن ارطغرل کی ذہانت اور سمجھداری سے وہ اس مصیبت سے بچ نکلے۔ امروہ بے کے بعد اس کا بیٹا بولاگ بے قبیلے کا سردار بنا، جنہوں نے اس کے قبیلے میں حملے کیے تھے۔ ارطغرل ہر بار اپنی ذہانت کی وجہ سے مصیبت سے نکل آتا۔ ارطغرل دشمنیوں سے نپٹنے کے بعد مغرب میں برکھا خان سے ملنے چلا گیا۔ ارطغرل نے برکھا خان کے ساتھ مل کر منگولوں سے جنگ کی اور برکھا خان کو یقین دلایا کہ جب وہ منگولوں پہ حملہ کرے گا تو اناطولیہ کے ترک اس کے شانہ بشانہ ہوں گے۔ ارطغرل نے قبیلے میں اپنے چھوٹے بھائی دندار بے کو قائم مقام بنا کر اس جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی اور جنگ کے دوران ہی ہلاکو خان علیل ہوا اور بیماری سے چل بسا۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہوئی اور ارطغرل جنگ سے غازی بن کے لوٹا، اسی لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ وہ 1280 میں 90 سال کی عمر میں سوگوت میں فوت ہوا اور اسی شہر میں اس کا مقبرہ بنا دیا گیا۔ ارطغرل غازی کی بہادری اور شجاعت اور اسلام کے لیے جدوجہد کی نشانی کے طور پر ایک مسجد بھی ترکمانستان میں تعمیر کی گئی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ مکمل سیریز صرف چند منٹوں میں۔ اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ اگلے ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔